23 सूरत-उस-साफ़्फ़ात आयत नंबर 114। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून वनज्जयनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम वनसरनाहुम फ़कानू हुमुल गालिबीन व आतैनाहुमल किताबल मुस्तबीन वहदैनाहुमस्सिरातल मुस्तक़ीम। यहाँ ये जो अब रकू हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ये पूरा रकू मुख्तसर से मज़मून पर मुश्तमिल है। इसमें कई अम्बिया का तज़किरा है और उनकी उम्मतों का तज़किरा है मुख्तसर अंदाज में। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया। वनज्जयनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने उन्हें और उनकी कौम को एक बड़े कर्ब से निजात दी और हमने उनकी मदद की जिसके नतीजे में वही गालिब रहे। और हमने उन दोनों को ऐसी किताब अता की जो बिल्कुल वाज़ेह थी और उन दोनों को सीधे रास्ते की हिदायत दी। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर एहसान किया, एहसान नबूवत है। अल्लाह ताला का किसी को नबूवत देना उस पर एहसान है, किसी को ईमान की दौलत देना अल्लाह की तरफ से एहसान है। फिर अल्लाह ताला ने इन दोनों को गालिब किया, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला था फ़िरौन से, तो मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा हासिल हुआ। किताब अता की जो बिल्कुल वाज़ेह थी और वो किताब तौरात थी। आगे का वो तरकना अलैहिमा फ़िल आखिरीन सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुअमिनीन। जो लोग उनके बाद आए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बाद, तो उनमें हमने ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें सलाम हो मूसा और हारून पर, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। इसमें ये मज़मून बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि उनके बाद वाले लोग उनकी तारीफ़ें किया करते थे, उन पर सलाम भेजा करते थे। फिर अल्लाह ने फरमाया हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। ये हर जगह हम इसको देखते हैं कि अल्लाह ये जुमला बार बार इरशाद फरमाता है, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। किस तरह बदला देते हैं? नेकी करने वालों को अल्लाह ये बदला देता है कि अल्लाह उनकी दुनिया भी अच्छी बनाता है, अल्लाह उनकी आखिरत भी अच्छी बनाता है। दुनिया में भी आखिरकार गलबा और फतह उन्हीं को हासिल होती है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, और आखिरत तो है ही उन्हीं की। तो ये निज़ाम अल्लाह का शुरू से चला आ रहा है, इसीलिए हर जगह अल्लाह फरमाता है कि हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं कि उनकी दुनिया भी बनाते हैं और उनकी आखिरत भी बनाते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला उनको फ़तह और कामयाबी अता फ़रमाता है, और आखिरत तो है ही इन्हीं लोगों की। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे मोमिन बंदों में से थे। ये नुक्ता ना मेरे अज़ीज़ भाइयों हमारा पुख्ता होना चाहिए कि जो नेक बंदे होते हैं असल ज़िंदगी उन्हीं की ज़िंदगी है। मैं जितना बुरा हूँ उतना मेरी ज़िंदगी का लुत्फ़ कम है, उतना मैं कामयाब कम हूँ। जितना मैं नेक बनता चला जाऊँगा उतना मैं कामयाब होता चला जाऊँगा और सही ज़िंदगी गुजारने का हक़ अदा करूँगा। हम लोग इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि जितना दीन पर चलेंगे उतने मुशक्क़तों में आएंगे, उतनी परेशानियों में आएंगे, उतनी ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म होगा कि दीन पाबंदियों का नाम है, गाना ना सुनो, फ़लाँ ना करो, ये ना करो। दीन की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल सी है, और जितना हम दीन से आज़ाद होते चले जाएंगे उतना हमारी पुरसकून ज़िंदगी होगी, खुशहाल ज़िंदगी होगी, मज़े की ज़िंदगी होगी। ये बात 100% गलत है। दीन के ऊपर चलने वाला ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है, दीन के ऊपर चलने वाला ही पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है, दीन के ऊपर चलने वाला ही कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। वरना तो यूरोप वाले तो दीन से बिल्कुल दूर हैं, इनकी ज़िंदगी तो सबसे अच्छी होनी चाहिए थी और सबसे ज़्यादा बुरी ज़िंदगी उन्हीं की है।
جتنا خودکشی کا تناسب اور ریشو ان یورپین کنٹریز میں ہے، اتنا تو ہمارے مسلمان ممالک میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ وہاں باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں خودکشی کرنے کے لیے، کہ لوگ خود جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کا فارم فل کرتے ہیں کہ ہم نے خودکشی کرنی ہے، پھر وہ اس پہ کلک کرتے ہیں کہ ہم نے انجیکشن کے ذریعے سے خودکشی کرانی ہے، شوٹنگ کے ذریعے سے کرانی ہے، کرنٹ کے ذریعے سے کرانی ہے، بجلی کا کرنٹ لگایا جائے، وہ اس کے مطابق اس کو ڈیٹ ملتی ہے، پھر وہ ویسے ہوتا ہے۔ ادارے بنانے کی کیوں ضرورت پیش ہے کہ خودکشیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ روڈوں پہ لوگ پڑے ہوتے تھے، جا بجا خودکشیاں ہوئی پڑی ہیں، معاشرہ تعفن کا شکار ہونے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ادارے بنا دو، وہیں مریں اور وہیں سے کوئی انتظام ان کا کریں کہیں پھینکنے کا۔ سب سے زیادہ دین کو تو انہوں نے چھوڑا ہے، پرسکون تو ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ خودکشی علامت ہے اس بات کی کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، اور زیادہ ہمارے ہاں مالدار ممالک بھی وہی شمار ہوتے ہیں، دنیاوی ترقیوں میں بھی آگے وہی شمار ہوتے ہیں۔ دین کو چھوڑنے میں ناکامی ہے، دین کو چھوڑنے میں بے سکونی ہے، دین کو اختیار کرنے میں دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی تو ہے ہی ہے۔ دنیا کا سکون اور راحت ہے، جتنی لذت جتنی راحت دین پر چلنے والے انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس کا دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل جینا تو یہی جینا ہے۔ ہم نے چونکہ ان حقائق کو سمجھا نہیں، ہم دین سے بیزاری اختیار کرنے میں اپنا سکون سمجھتے ہیں۔ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ مال و متاع کا حصول، عہدوں کا اختیارات کا حصول، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دین پہ چلنا یہی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ بار بار فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے نیک بن جاتے ہیں ہم ان کو ایسے ہی اچھے بدلے دیا کرتے ہیں۔ پھر کہا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ پھر کہا کہ الیاس بھی یقیناً ہمارے پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل نامی بت کو پوجتے ہو اور اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ الیاس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی گزرے ہیں، انہوں نے قوم کو بت پرستی سے باز آنے کی دعوت دی، کہ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، بت کو پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑتے ہو، وہ اللہ جو سب سے بہترین تخلیق کرتا ہے۔ تخلیق صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، اس لیے کسی کے کارنامے کو تخلیق نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بعض دفعہ شعراء کے کلام کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی اچھی تخلیقات ہیں، مصنفین کی کتابوں کو کہہ دیتے ہیں ان کی بہت ساری تعداد میں تخلیقات ہیں۔ تخلیق کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہے، باقیوں کے لیے کاوش کا لفظ، کوشش کا لفظ، رشحات قلم کا لفظ، تصنیفات کا لفظ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تخلیق کا لفظ صرف اللہ کے لیے، تخلیق اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ تو کہا وہ اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے سے پچھلے لوگوں کا بھی رب ہے۔ جن لوگوں نے بھی الیاس کو جھٹلایا، یعنی الیاس علیہ السلام کو، ہم ان کو عذاب میں دھر لیں گے، البتہ اللہ کے نیک بندے محفوظ رہیں گے۔ دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ بعض دفعہ تو ایسے آتا ہے کہ اللہ نیکوں کو الگ کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے آتا ہے کہ اس آنے والے عذاب کی زد میں تو ایک دم سارے آ جاتے ہیں۔ پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ خاتمہ چونکہ اچھا ہوتا ہے، ان کو آخرت کی کامیابی دیتا ہے، لیکن دنیا میں عمومی آزمائش کے نیچے بعض دفعہ نیک بھی آ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ کے عذابات کے بارے میں، تو آپ نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا جس وقت نیک لوگ موجود ہوں گے اس وقت بھی عذاب آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہ نیک جو موجود ہوں گے
کہ دنیا میں تو سارے ہی آ جائیں گے لیکن آخرت میں لوگ اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ یہاں بعض دفعہ عذاب کی زد میں سب آ جاتے ہیں، کبھی اللہ بچا لیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی ہیں، اور کبھی دنیا میں تو اس کی زد میں آ جاتے ہیں لیکن آخرت میں عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے بعد جو لوگ آئے الیاس علیہ السلام کے بعد، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ جو لوگ حضرت الیاس کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں سلام ہو الیاسین پر۔ حضرت الیاس کو الیاسین بھی کہا جاتا تھا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر وہی مضمون دہرایا گیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ انعام دیا کرتا ہے، نوازا کرتا ہے۔ بس یہ نقطہ دل میں راسخ ہو جائے کہ نیکی ہی سب کچھ ہے، شریعت ہی سب کچھ ہے، اتباع مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ باقی سب دھوکہ ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ شیطان انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آنے دیتا لیکن جیسے ہی یہاں سے جاتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے ذہن کا نقطہ یہ صاف ہونا چاہیے کہ دین پر چلنے میں ہی، شریعت کی مکمل تابعداری کرنے میں ہی ہماری دنیا کی بھی کامیابی، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی عزت، دنیا کی راحت، دنیا کا سکون، دنیا کی کامیابی وہ دین میں ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ دنیا میں جو لذت ہے اس میں تکلیف کی آمیزش ہے۔ یہ جملہ غور سے، جو دنیاوی چیزوں کی لذت ہے اس میں تکلیف کی آمیزش ہے، اور جو دین کے نام پر تکلیف آتی ہے اس میں راحت کی آمیزش ہے۔ دنیا کی لذتوں میں تکلیف کی آمیزش ہوتی ہے، تکلیف کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ دین کی تکلیفوں میں راحت اور لذت کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس کو کر کے دیکھ لیں۔ اس کی موٹی سی مثال ہے، آدمی جب اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، جس وجہ سے محبت میں رو رہا ہوتا ہے، رونا تکلیف ہے نا، رونے سے بڑی کیا تکلیف ہے کہ رو پڑا فلاں۔ اس رونے کے دوران کیا مزہ آ رہا ہوتا ہے یا نہیں آ رہا ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے، رونے میں کب مزہ آتا ہے؟ رونے میں تو درد بڑھتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے تو اس کو اس وقت ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس تکلیف میں بھی لذت کی آمیزش ہے۔ جب انسان مسجد میں آ جاتا ہے، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کتنی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، جب ہمت کر کے مسجد آ جاتا ہے تو کیا یہاں جتنی دیر تک وہ مسجد میں رہتا ہے پرسکون نہیں رہتا؟ کیا وہ ساری ٹینشنیں، تکلیفیں دور نہیں ہو جاتی؟ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے پھر وہ چیزیں گھیرتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ آدمی مسجد میں آتا ہے تو دل کی دنیا سیکنڈوں میں بدل جاتی ہے، یہاں اس کو راحت، سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور جتنا انسان بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے دین پر چلنے کے لیے، دنیا پر زد ڈال کر، اتنی زیادہ راحت ملتی ہے۔ یعنی ایک آدمی نے لاکھوں روپے قربان کر دیے دین کے نام پر، کوئی سودی معاملہ ہو رہا تھا، کوئی ناجائز طریقے سے مال آ رہا تھا، اس نے بڑی ہمت کی اور ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی لذت دیتا ہے۔ حدیث میں ہے جب آدمی کی نظر کسی نامحرم عورت پر پڑتی ہے اور وہ اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے، تکلیف ہے۔ لذت تو اس میں تھی کہ وہ دیکھتا، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے آنکھوں کو بند کیا یا آنکھیں جھکائیں، اللہ اسی وقت نقد اس کو دل میں مٹھاس نصیب کرتا ہے۔ اس کو آپ کر کے دیکھ لیں، کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ غلط چیز نظر آئی، اللہ کے خوف سے جھکا لی، دل میں ایک راحت محسوس ہوتی ہے۔ بار بار اس کو دیکھا، دل میں ایک سیاہی محسوس ہوتی ہے، سختی محسوس ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دین ہی سب کچھ ہے۔ اس دین پر چلنے میں، دین پر چلتے ہوئے جو لوگ کٹ جاتے ہیں، گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کو وہ کٹنے میں بھی لذت آتی ہے۔ صحابہ جب جنگ میں جاتے تھے، جب آمنا سامنا ہوتا تھا تو یہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے الموت احلی عندنا من العسل، لوگو موت ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے اور شراب سے زیادہ لذیذ لگتی ہے۔ یہ جملہ بولنا ہوتا تھا کہ اگلے کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، کیونکہ جو مد مقابل کافر ہوتا تھا
اس نے شراب کی لذت دیکھی ہوتی تھی۔ جب یہاں کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں شراب سے بھی زیادہ لذیذ ہے اللہ کے نام پر کٹ جانا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے ہمارے نزدیک اللہ کے نام پر کٹ جانا، وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا زندگی ہے ان کو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے صحابہ جھوٹے نہیں تھے، تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اوپر سے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں شراب سے زیادہ لذت آتی ہے اللہ کے نام پر ٹکڑے ہونے میں، ہمیں شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے اللہ کے نام پر ٹکڑے ہونے میں۔ دو ہی راہیں ہیں، یا تو نعوذ باللہ صحابہ نے یہ غلط کہا ہے، ان کو اللہ کے نام پر کٹنا اتنا میٹھا اور اتنا لذیذ نہیں تھا، یا پھر انہوں نے سچ کہا ہے۔ اور اگر سچ کہا ہے، جو کہ یقیناً سچ کہا ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ٹکڑے ہونے میں کون سی لذت ہے؟ کس گھوڑوں کے نیچے روند ڈالے جانے میں کون سی مٹھاس ہے؟ وہ کون سی مٹھاس ہے؟ یہ وہی مٹھاس ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، انسان اللہ کے نام پر جتنی بڑی قربانی دے جاتا ہے اللہ کی طرف سے اتنی بڑی لذت نصیب ہوتی ہے، اتنی زیادہ مٹھاس دل میں پیدا ہوتی ہے، بشرطے کہ اللہ کے نام پر کر گزرے۔ آپ اسی کو چھوٹی سطح پر دیکھ لیں، گاہک آیا ہے، ہم نے غلط طریقے سے اس کو سودا نہیں دیا، دے سکتے تھے، اسی وقت ہمیں دل کی ایک لذت محسوس ہوگی، اسی وقت ہمیں کسی پر غصہ آیا اور ہم کنٹرول کر گئے، اسی وقت لذت محسوس ہوگی، نقد، بشرطے کہ دل میں ہو کہ میں نے اللہ کی وجہ سے کیا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب انسان اللہ کی بنیاد پر جم جاتا ہے، لاکھوں کے سودے بھی ٹھکرائے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ بس اخلاص اس کے لیے شرط ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے نام پر کرتا ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم اللہ کے نام پر کٹنا، مرنا، جذبات پینا، اپنی خواہشات پر چھریاں چلانا، اپنی من مانی زندگیوں کے خلاف چلنا سیکھیں، اللہ ہمیں ایک نئی زندگی نصیب فرمائے گا۔ جب اس زندگی کی لذت نصیب ہو گئی تو پھر یہ ساری دنیا اڑتی ہوئی خاک نظر آتی ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے آگے رونے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کے آگے تڑپنے اور بلکنے کا انسان کو مزہ آ جاتا ہے اور اس کے نام پر چلنے کا مزہ آ جاتا ہے، پھر اس کو پوری دنیا زیرو نظر آتی ہے، وہ ایک نئے جہان میں ہوتا ہے، اس کو وہ کچھ محسوس ہوتا ہے جو کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ غربت میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن شریعت کو رونتے نہیں، شریعت کو توڑتے نہیں، شریعت کو چھوڑ کر بے دین نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کہ انہوں نے ایک ایسی راہیں دیکھی ہوتی ہیں جن راہوں سے ہم لوگ ناآشنا ہوتے ہیں۔ وہ غربت کے باوجود بھی 1 روپیہ ناجائز نہیں کما رہے ہوتے، اور یہاں جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوتا وہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، اس کے باوجود انہیں مال کم نظر آ رہا ہوتا ہے اور ناجائز کما رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے مال کم ہے، مال کم ہے، مال کم ہے۔ پریشانی اور بے چینی اور بے سکونی کے ساتھ لمحات زندگی گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ غربت کے ساتھ بھی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا لذت ہے جو ان کو نصیب ہے اور اس سے وہ محروم ہے؟ یہ وہ لذت ہے جو حدیث موقع کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں نے اپنے اس ترجمہ قرآن کے پہلے صفحے پر لکھ کے رکھی ہوئی ہے، مجھے اس میں دین کا خلاصہ نظر آتا ہے، میں اس کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ حدیث آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ حدیث ہے جس کے بلبوتے پہ میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں کہ دین پر چلنے میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث صحیح ابن ماجہ کی، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ۔ جس آدمی کا غم، اوڑھنا بچھونا، فکر دنیا ہو کر رہ جائے، آخرت کی پرواہ نہ ہو اس کو، وہ شریعت کے جائز و ناجائز کو دیکھ کر نہ چل رہا ہو، وہ اپنے دل کی خواہشات پہ چل رہا ہو، جہاں دنیا میں اس کو پیسہ نظر آئے وہ پیسہ کمائے، جہاں لذت ہے وہ لذت لے، جہاں اس کو سکون محسوس ہو وہ سکون لے، وہ دنیا کے سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہو، اس کو غصہ پینا نہ آتا ہو، مال حلال کمانا نہ آتا ہو، شریعت کے لیے پسنا نہ آتا ہو، شریعت کے لیے دبنا نہ آتا ہو، دنیا کے لیے جینا آتا ہو، دنیا کے لیے بولنا آتا ہو، دنیا کے لیے صبح جلدی اٹھنا آتا ہو، دنیا کی بنیاد پر چلنا آتا ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا دنیا بن کر رہ جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو 3 سزائیں دنیا میں دیتا ہے۔ پہلی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اس کو بکھیڑوں میں ڈال دیتا ہے، مال و متاع ہوگا، عہدے ہوں گے، لیکن زندگی بکھیڑوں میں گزر رہی ہوگی۔ دوسرا،
جعل فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا۔ مال و متاع کے باوجود، بڑے بڑے پلازوں، دکانوں، کاروباروں، کھیتوں، تنخواہوں، نوکریوں کے باوجود اس کو ہر وقت یہ احساس ہوگا کہ پیسہ کم ہے، پیسہ کم ہے، پیسہ کم ہے، اتنا پیسہ آ جائے تو میرا یہ کام نکل جائے، ہے یہ پیسہ ہے تو میرا یہ کام نکل جائے۔ وہ ایسے ہی اسی دھن میں رہتا ہوگا، ہر وقت اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ تھوڑا ہے، پیسہ تھوڑا ہے، اور وہ پریشان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اس کو غربت نظر آتی ہے، اور وہ اس ڈر میں لگا رہتا ہے کہ کہیں غریب نہ ہو جاؤں، غریب نہ ہو جاؤں۔ ایسے ہی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے مال کے باوجود۔ تیسرا، لم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، دو باتیں اللہ نے یہ فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہ اللہ اس کو کام بکھیر دیتا ہے، الجھا رہتا ہے کاموں میں، نہ یہ کام سیدھا ہو رہا ہے، نہ وہ سیدھا ہو رہا ہے، نہ وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ غربت اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، ہر وقت مال کی کمی کا احساس۔ جو آدمی ہر وقت مال کمانے کی فکر میں ہو، دنیا کی دوڑ دھوپ میں ہو، اوڑھنا بچھونا دنیا ہو کر رہ جائے، اس کے پاس تو دنیا کی ریل پیل ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں، لم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اللہ پھر بھی اس کو دنیا اتنی ہی دے گا جتنی اس کی ماں کے پیٹ میں رہنے کے زمانے میں اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، بس۔ بکھیڑے علیحدہ، ٹینشنیں علیحدہ، اور غربت کا احساس علیحدہ، پیسے کی کمی کی پریشانی علیحدہ، ملا پھر بھی اتنا ہی، سب کچھ کر گیا یہ آدمی مال کمانے کے لیے، دکان میں، کاروبار میں، کھیت میں، نوکری میں، جائز ناجائز کا کوئی لحاظ نہیں تھا، پیسہ چاہیے اس کو، بہنوں کی جائیدادیں ہڑپ کر گیا، چھوٹے بھائیوں کو پورا حصہ نہیں دیا، سب کچھ یہ اکٹھا کر کے سمیٹ گیا، اپنے لحاظ سے کچھ بنا گیا۔ میں رب نے کہا ہاں اتنا دوں گا جتنا ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا، بس، جس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ جو تو نے ناجائز کمایا ہے، اگر تو یہ ناجائز نہ کماتا میں اتنا ہی تجھے جائز دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ ناجائز کمانے سے مال بڑھ جاتے ہیں، بالکل دھوکہ ہے۔ واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، ناجائز طریقے سے مال کمانے سے، لوگوں کی جائیدادیں مال دبانے سے انسان کا رزق نہیں بڑھتا، رزق نہیں بڑھتا۔ نظر آتا ہے کہ آپ نے سود پر لے لیا 1000 روپیہ اضافی، 1 لاکھ کے بدلے میں 1,01,000 ملا، بظاہر بڑھ گیا ہے لیکن نہیں بڑھا۔ یہ جو آپ نے 1000 زیادہ لیا ہے، اگر آپ یہ نہ لیتے اللہ آپ کو یہ 1000 جائز طریقے سے دیتا، اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا۔ مثلا مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی میں 1 کروڑ روپیہ دینا ہے، اس کے مقدر میں روزی اتنی ہے، اس نے اس میں سے 98 لاکھ حلال کا کمایا ساری زندگی میں، 2 لاکھ کہیں ڈنڈی مار کے کما آیا، 1 کروڑ آ گیا اس کے پاس۔ اب اللہ ایسا تو نہیں کرے گا کہ اس کو 1 کروڑ 2 لاکھ کر کے دے، 2 اس کو اور دے۔ اگر اللہ 2 اس کو اور دے گا تو تقدیر کا لکھا ہوا بدل جائے گا۔ اللہ نے لکھا 1 کروڑ تھا، ملا اس کو 1 کروڑ 2 لاکھ ہے، یہ تو پھر اللہ کے فیصلوں پر غالب آ گیا۔ اس نے اللہ کو کہا جو تو نے لکھا ہے وہ بھی لوں گا، ڈنڈیاں منڈیاں مار کے تقدیر بھی توڑ کے کچھ اور بھی لے لوں گا۔ یہ تو خدا سے ٹکرا گیا اور خدا شکست کھا گیا کہ رب کے لکھے ہوئے کو بدلوا دیا اس نے غلط طریقوں سے۔ ایسا نہیں ہوتا، کروڑ لکھا ہوا کروڑ ہی ملتا ہے۔ اس نے 2 لاکھ حرام کمایا، اللہ نے اس کو جائز طریقے سے نہیں دیا، پورا ہو گیا 1 کروڑ۔ بس اس کے مقدر میں 100 لقمے کھانے لکھے ہوئے تھے، سادی مثال، 98 لقمے حلال کے کھائے، 2 حرام کے کھائے، 100 لقمے کھا لیے، 101 لقمہ نہیں کھائے گا، اسی 100 لقمے کھانے کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اگر اس 2 حرام کے نہ کھاتا اللہ اس کو حلال کے دیتا، اللہ اس کو حلال کے دیتا، کیونکہ اللہ نے لکھا تھا مقدر میں اس کے 100 لقمے وہ پورے ہونے تھے۔ حرام کمانے سے روزیاں نہیں بڑھتی۔ تو آپ نے فرمایا دنیا جس کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے اللہ اس کو بکھیڑوں میں ڈال دیتا ہے، غربت آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور رزق اور دنیا مقدر کی آتی اس سے زیادہ نہیں آتی۔ یہ تو تھا وہ آدمی جس کا اوڑھنا بچھونا دنیا تھی، جس کو دین کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اب دوسرا رخ سرکار نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جن کی نیتیں آخرت کی ہوں، جن کے ارادے آخرت کے ہوں، جن کی سوچیں آخرت کی ہوں، جن کی فکر آخرت کی ہو، ہر کام میں آخرت دیکھتے ہوں کہ اس کام سے آخرت خراب تو نہیں ہوگی، اس طرح مال کمانے سے، اس طرح بولنے سے، اس طرح رویہ کرنے سے آخرت خراب تو نہیں ہوگی۔
ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے۔ وہ بڑے بڑے سودے چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے غصے پی جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی موقع کی لذتیں چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے آنکھوں کی ٹھنڈکیں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے، ان کی آنکھوں کے سامنے آخرت رہتی ہے۔ پھر میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ 3 انعام دیتا ہے، اسی کے بالکل برعکس، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے کام سمیٹ دیتا ہے، اس کو بکھیڑوں میں نہیں ڈالتا، وہ الجھا نہیں رہتا کاموں میں، اس کے بڑے بڑے کام ایسے چٹکیوں میں ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ الجھنوں کا شکار نہیں ہوتا، ٹینشنوں کا شکار نہیں ہوتا، کام اللہ سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے بکھیڑوں میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، یہ سلجھاؤ سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، آرام سے۔ دوسرا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے سینے کو مالدار کر دیتا ہے، سینے کو، جیب نہیں کہا، جعل غناہ فی قلبی، اللہ اس کے سینے کو مالدار کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے مجھے الحمدللہ مال کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہے، بہت ہے، ٹینشن ہی نہیں ہوتی مال کی، جو تھوڑا مال ہوتا ہے اللہ اسی میں برکت ڈال کے اس کے سارے کام کرا دیتا ہے۔ اس کے تھوڑے پیسوں سے، یہ حقائق ہیں میرے عزیز بھائیوں، اس کے تھوڑے پیسوں سے وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں رب کی طرف سے جو لوگوں کے زیادہ پیسوں سے بھی نہیں ہو رہے ہوتے، وہ تھوڑے پیسوں سے وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو لوگ زیادہ پیسوں سے بھی نہیں گزار رہے ہوتے، اس کی زندگی میں اتنا سکون اور سلجھاؤ ہوتا ہے جو بڑی بڑی کوٹھیوں بنگلیوں ڈگریوں والوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ جمع اللہ لہ امرہ، اللہ کام سمیٹ دیتا ہے، الجھاؤ ٹینشنیں ختم کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، دل کو مال سے بھر دیتا ہے، پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ تیسرا، اب یہ تو لگا ہوا ہے آخرت بنانے میں، اس کو تو میں مال کی حرص و ہوس نہیں، ناجائز نہیں بنا رہا، بہنوں کی جائیدادیں نہیں دبا رہا، کسی کا حق نہیں دبا رہا، دکان پہ ڈنڈی نہیں مار رہا، اور کسی کے مال کو غلط طریقے سے نہیں لے رہا، عزت کے موقع پر عزتیں نہیں لیتا اگر شریعت کے خلاف ہیں، یہ ہر وقت آخرت کو دیکھتا ہے، تو یہ بیچارہ دکان پہ اس طریقے سے بیچتا ہے، کھیت میں اس طریقے سے فصلوں کی پیداوار اٹھاتا ہے جیسے شریعت کہتی ہے، تو اس کو تو دنیا تھوڑی ملنی چاہیے تھی اور پریشان ہو کر ملنی چاہیے تھی کہ یہ تو یہ سودا بھی چھوڑ گیا، وہ پیسے بھی چھوڑ گیا، اس کا بھی حق نہیں دبایا، یہ تو بیچارہ پریشان ہونا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، کہا یہ اس کے مقدر کی دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ ہم تھوڑا دماغ کھول کے سنیں، میں بھی دماغ کھول کے سنیں، اوپر کیا فرمایا تھا؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، جس کا اوڑھنا بچھونا دنیا بن کے رہ جاتی ہے، کام بکھیڑے، غربت کا احساس الگ، لیکن مقدر کی دنیا سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ملتا۔ اور یہاں کیا کہا؟ جس کا اوڑھنا بچھونا آخرت بن جاتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر قدموں میں گرتی ہے، مقدر کی ملتی ہے لیکن ذلیل ہو کر ملتی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا ذلیل ہوتی ہے، یہ دنیا کے لیے ذلیل نہیں ہوتا، دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، رزق اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور عزت سے آتا ہے، اور اس کو گھر بیٹھے ملتا ہے۔ واللہ اللہ کے رسول نے سچ کہا، کاش میرا اور آپ کا دل اس کا اثر لیتا، ہمارے دل کی تاروں کو چھیڑتا یہ فرمان رسالت، اور ہمارے دل کے اندر یہ اترتا، ہمارے دماغ کی بند کھوپڑیوں کو یہ کھولتا، ہمیں سمجھ آتی کہ میرے سچے نبی کیا کہہ گئے ہیں۔ ہمارے اوپر ایسی غفلت کی چادریں اور آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، حدیثیں اوپر سے گزر جاتی ہیں اندر بھی نہیں اترتی۔ میں آپ کو اشعار تو نہیں سنا رہا، میں آپ کو قصے تو نہیں سنا رہا ادھر ادھر کے، میرے بھائیو حدیث ہے۔ حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، اس حدیث کی میں نے تحقیق کی، یہ حدیث صحیح ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ بہت ہی اتھینٹک اور مستند حدیث ہے، واقعی میرے نبی نے یہ فرمایا ہے اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں دہراتا ہوں اس کو، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ، جس آدمی کا اوڑھنا بچھونا دنیا بن کر رہ جاتی ہے، اللہ اس کو 3 آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ نمبر 1، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، بکھیڑوں میں سے انسان کو ڈال دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کی غربت اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ نمبر 3، مقدر کی روزی ملتی ہے، اسے 1 روپیہ زیادہ نہیں ملتا۔ برعکس رخ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ،
جس کی نیتیں فکریں آخرت کی ہوتی ہیں، اللہ 3 انعام دیتا ہے۔ جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے کام سمیٹ دیتا ہے۔ دوسرا، جعل غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے سینے کو مالدار کر دیتا ہے۔ تیسرا، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ مقدر کی روزی اس کے گھر پہنچتی ہے، اس کے اپنے پاس پہنچتی ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہو۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نیت کر کے اٹھیں، میں بھی اور آپ بھی، ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا آخرت ہوگی۔ اللہ میں دنیا اچھی دے گا، دنیا میں کام سمٹیں گے، دنیا میں بکھیڑوں سے بچیں گے، مال کی پریشانیوں سے اللہ بچائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ مال بڑھا دے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، مال کی پریشانیوں سے اللہ بچائے گا، لوڑ کی تھوڑ نہیں ہوگی، ٹینشنوں سے اللہ بچائے گا، عزت کے ساتھ روزی قدموں میں ڈالے گا، مقدر کی دے گا، برکت کی دے گا، عزت کی دے گا، سکون کی دے گا، کاموں کو سمیٹ کر دے گا، دل کی خوشحالی اور سکون کے ساتھ دے گا۔ اگر نہ کیا ایسا، پھر اللہ کاموں کو بکھیرے گا، دنیا کے پیچھے ہم ذلیل ہوں گے، غربت کے احساس کے ساتھ ہو ہو کرتے مر جائیں گے۔ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور اگر آخرت بن گئی تو پھر خدا بھی ملا، وصال صنم بھی، ادھر کے بھی رہے ادھر کے بھی۔ اللہ میری بھی سمجھ درست فرمائے، آپ حضرات کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔